Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 31 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग सूरह कहफ की फजीलत पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि ये ऐसी सूरह कहफ की पहली कुछ आयत पढ़ने का इतनी फजीलत है कि उसमें हमें दज्जाल के फसाद दज्जाल के फितने से बचाने वाली है। तो ये बचाने का तरीका क्या है ये हमें बताएगी। सूरह कहफ में हमें पहली कुछ आयत में ही बल्कि इसमें बाकी भी कुछ स्टोरीज़ भी हमने पीछे पढ़ा था, कुरैश मक्का की स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे। बल्कि अभी यहाँ इस आज के लेक्चर में हम लोग सूरह कहफ की पहली कुछ आयत की फजीलत पढ़ेंगे कि वो उसमें क्या है ऐसा जो हमें फितना दज्जाल से बचाएगा और क्या क्या चीज़ें जो करने से हम फितनों से बचे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 27 से। और पढ़िए जो पहले हम आयत से स्टार्ट करने पहले मैं सूरह कहफ की फजीलत बयान करना चाहूँगी। सबसे पहले सूरह कहफ की फजीलत क्या है। सूरह कहफ ऐसी सूरह है जो कि दज्जाल के फितनों में से हमारी हिफाजत करने वाली है। सूरह कहफ के बारे में कि पहली 3 आयत, इसकी कुछ हदीस इसके बारे में कुछ ऐसी हैं कि पहली 3 आयत अगर कोई पढ़ ले तो वो दज्जाल के फितनों से बच जाएगा, या अगर कोई इसकी पहली 10 आयत को पढ़ ले और उसको हिफ़्ज़ कर ले तो वो फितनों से महफूज रहेगा। और इसको नूरुल बैनुल जुमातैन भी कहते हैं, मतलब 2 जुम्मों के दरमियान अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 2 जुम्मा के दरमियान हमें नूर नज़र आ सकता है। उसके अलावा इसकी फजीलत से हम हज़रत सैयद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक वाक़या से इसकी फजीलत बयान करेंगे। वो क्या है कि हज़रत सैयद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने विक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या बताया। उन्होंने बताया कि मैं रात को तहज्जुद के वक्त नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज के दौरान मैं बाहर सहन में मेरा घोड़ा भी था और साथ मेरा बेटा भी सोया हुआ था। और एकदम जब मैं सूरह कहफ की तिलावत की तहज्जुद की नमाज में तो एकदम से मेरा घोड़ा ज़ोर ज़ोर से तिलमिलाने लगा और वो बहुत ज़ोर के मतलब जो घोड़ा एकदम से कूदने लगा। और मैं परेशान हो गया कि कहीं ये मेरा बेटे, उनका नाम यहया था, मेरे बेटे यहया के ऊपर ना चढ़ जाए। तो मैंने अपनी सूरह कहफ जो मैं पढ़ रहा था अपनी तिलावत को आहिस्ता किया और फिर वो घोड़ा रुक गया। तो फिर मैंने फिर से जब तिलावत को थोड़ा ऊंचा किया तो फिर घोड़ा फिर से इसी तरह कूदने लग गया। और फिर मुझे डर था कि मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंच जाए, तो फिर मैं रुक गया। मैंने नमाज़ ख़त्म करके अपने बेटे याह्या को वहाँ से उठाकर हटाया ताकि उसकी हिफाजत के लिए। और जब मैंने आसमान पर देखा तो वहाँ कुछ ऐसा मंज़र था कि जैसे चिराग रोशन ना हो, जैसे चिराग रोशन हो, इस तरह का कोई मंज़र था। और चिराग रोशन की तरह हम आसमान पे एक मंज़र था कि उस पर ऐसे था जैसे चिराग रोशन है, कुछ इस तरह का मंज़र था। तो उन्होंने विक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या था। तो नबी विक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते आपकी तिलावत सुन रहे थे और अगर आप तब खामोश ना होते तो फ़रिश्ते तो सारी दुनिया उन फ़रिश्तों को देख लेती ज़मीन पर उतरते हुए। तो सूरह कहफ की इतनी ज़्यादा माशाल्लाह फजीलत है। यहाँ से हम पढ़ते हैं सूरह आयत नंबर 27 से। वतलू पढ़िए से मुराद यहाँ पे लफ्ज़ी पढ़ना भी हो सकता है, मतलबी भी। लफ्ज़ी होता है कि हम तिलावत करें और मतलबी है कि हम गहराई से पढ़ें। और यहाँ मतलबी भी मेनली ज़्यादा मतलब से मुराद यहाँ पे पढ़ना है। तो पढ़िए जो वही किया तरफ आपकी किताब से आपके रब के, नहीं कोई बदलने वाला इसके कलमात को और हरगिज़ ना पाएंगे इसके सिवा कोई पनाहगाह। एक होता है खताब, 3 किस्म के खताब कुरान में आते हैं। एक होता है डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खताब और उनसे बात की जा रही थी, जैसे उनको कहा गया कि शहद नहीं अपने ऊपर हराम करें, शहद जैसे उनको इस तरह की उनको जो नसीहत की जाती है। उसके अलावा कुछ हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
بھی کیے گئے اور ایمان والوں کو بھی کیے گئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام روئے دنیا، ساری دنیا کے لیے وہ پیغام ہے، ان کو خطاب ہے۔ یہاں یہ مراد ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سب دنیا والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو دین کو، میری قرآن کو بدل سکتا ہے۔ قرآن کو نہ صرف لفظی بلکہ اس کو تفسیری بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ کوئی بدلے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ تیار کر رکھے ہیں جو تمہیں روک لیں گے۔ اور قرآن کو ہم یہ بھی نہیں کہ ہم لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہم قرآن ہی بدل ڈالیں یا قرآن کی کچھ آیات چھپا لیں جس سے ہم لوگوں کی خواہشات کو پورا کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کو بدلنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، قرآن کو کسی کے لیے بدلا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی کی خواہشات کے تابع کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو چھپایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت نہ تھی، اور صحابہ کرام قرآن پاک کو سنتے تھے، اور وہ کیونکہ جو قرآن پاک جب سنا جاتا ہے تو یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، تو صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ ہم جو قرآن پاک سنا، اور اسے قرآن پاک سنتے تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اسی لیے فرماتے تھے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی، یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوئی، اس علم کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی اور اتنا علم نہیں جانتا، اور اگر مجھے پتہ لگے کہ کوئی اور انسان ہے اس کے بعد مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اونٹ کا جگر پھاڑ کے بھی چلا جاؤں اور اس تک پہنچوں اور جا کے اس سے علم حاصل کروں۔ کچھ ایسا مفہوم تھا۔ اور تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑھیے جو وہی کیا گیا طرف آپ کے رب کے، اور آپ کے رب کی طرف سے نہیں کوئی بدلنے والا اس کلمات کو، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ قرآن ایک ایسا پناہ گاہ ہے جس کے جو فتنوں میں ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہم فتنوں میں بے ہدایت بننے سے ہمیں روکے گا۔ قرآن ایسی پناہ گاہ ہے جو ہمیں برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ قرآن ایسی ہے کہ جب ہم برائی سے بھٹک کے برائی میں ہمیں عذاب مل جائے، ہمارا برا حال ہو جائے، ہم برائی میں ہمارے پر برا وقت آ جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم برا کر رہے تھے اور ہمیں سزا مل گئی، اور پھر قرآن ایسی چیز ہے جو ہمیں تب بھی تھام سکتی ہے اگر ہم تب ہدایت پا جائیں تو یہ بہت بڑی پناہ گاہ ہے۔ اور فتنوں کے دور میں قرآن ہی یہ بہت بڑی پناہ گاہ ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں فتنوں کے دور میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نے اپنے حساب سے اسلام کو اتنا مولڈ کر رکھا ہے، اتنے بے غیرتی پھیلائی ہوئی ہے، اتنی بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے، کپڑوں میں بے شرمی آ گیا، اور ہم بھی کیا انہیں کہیں، ہم انہیں روکتے روکتے انہیں کو دیکھتے دیکھتے خود بھی ان کی طرح فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب رکھے اور ایسے لوگوں کو ہم سے بھی دور رکھے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کرنے کی توفیق دے۔ اور صبر کیجئے، یہ روک رکھیے اپنے نفس کو، صبر کیجئے اپنے نفس کا، یہ ہے خواہشات کا صبر ہے کہ خواہشات کو مطلب اپنے نفس کو اللہ کے کام کے تابع کیا جائے، تو روک لیے اپنے نفس کو ساتھ ان کے جنہوں نے پکارتے ہیں اپنے رب کے صبح اور شام، اور وہ چاہتے ہیں چہرہ ان کا، اور نہ پھیریے اپنے دلوں کو، دونوں آنکھوں کو ان سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ زینت دنیا کی، اور نہ آپ اطاعت کریں اس کی جو غافل کر دیا گیا دل اس کے اپنے ذکر سے اور اس کی پیروی۔ کی اور اپنی خواہش کی ہے، اور ہے معاملہ اس کا حد سے بڑا ہوا۔ اس آیت کے پیچھے، آیت نمبر 28 کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور قریش کے سردار آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم ایک شرط پہ آپ کے پاس بیٹھیں گے، ہم ایک شرط پہ اسلام قبول کریں گے اگر آپ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر یہ سردار دین پر آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حریص تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم زیادہ لوگ مکہ کے، کیونکہ جب سردار ایمان لے آتے ہیں تو ان کے فالوور سارے ایمان لے آتے ہیں، تو ان کو کہا کہ اگر یہ سردار ایمان لے آئیں تو باقی بھی مکہ کے لوگ ایمان لے آئیں گے تو کیوں نہ یہ مکر گزروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تبھی یہ وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ان سے چہرہ پھیر سکتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ چہرہ پھیر لیں۔
اور آپ کیا دنیا کی زینت کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ آپ دنیا کی زینت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ میں اسماعیل کے بیٹے میں اسماعیل کی اولاد کے غلام سے 4 آزاد کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، زیادہ بہتر ان کے ساتھ بیٹھنا سمجھتا ہوں جو عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ذکر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی کو اپنا دوست بناؤ، کیونکہ حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دینداروں کو اپنا دوست بناؤ۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو زیادہ تر جہنمی کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ دوستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ حدیث اس کے بارے میں بھی ہے، حدیث ہے کہ اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جیسے خوشبو بیچنے والا، اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے جیسے بٹی میں کام کرنے والا، کیونکہ وہ بٹی میں کام کرے گا تو وہ ساتھ والے کو بھی کالا کر دے گا۔ اس لیے برے دوست کے ساتھ اگر رہیں گے تو جانے انجانے میں ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا اور ہم برے کامان پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے کون سے 3 عمل کریں؟ نمبر 1 کیا؟ نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں۔ اذکار میں عام ذکر بھی آ جاتے ہیں، صبح شام کے اذکار آ جاتے ہیں، نماز آ جاتی ہے، قرآن آ جاتی ہے، یہ ذکر کریں۔ قرآن کے علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوسرا ہے کہ صالح دوست بنائیں، اور تیسرا ہے برے دوستوں سے کنارہ کریں۔ اور صالح دوستوں سے مراد ایسے، اور اگر سارے دوست ایسے ہیں جو کہ دیندار دوست ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اگر آپ صالح دوست نہیں آپ کے پاس تو آپ اپنے دوستوں کو ایک صالح دوست والی کمپنی عطا فرما دیں اور خود ایک صالح انسان بن کے دکھائیں ان کو۔ اور آگے ہے، اور کہہ دیجیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے پس وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے پس وہ کفر کرے۔ بے شک ہم تیار کر رکھی ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ، گھیر لے انہیں قطعتیں اس کی، اور اگر وہ فریاد کریں تو فریاد رسی کیے جائیں گے، ساتھ پانی کے مانند تیل کی تلچٹ کے، تو بھون ڈالے گا چہروں ان کو، کتنی بری ہے پینے کی چیز۔ اللہ معاف کرے۔ یا ہو جائے پانی اس کا گہرا تو ہرگز نہیں، سوری یہ والی آیت نہیں ہے، اور کتنی بری آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو کفر کریں گے، جو کافر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا برا انجام کریں گے۔ جہنمیوں کے ارد گرد 40 کی 4 دیواری اس طرح ہوگی کہ 40 میل تک آگ ہی آگ ہوگی۔ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ ملے گی، اور کتنی بری آرام گاہ، ان کے منہ جل جائیں گے، ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں 2 گھر دیے ہیں۔ اب وہ اگر اچھے کام کرے گا تو اپنے جنت والے گھر کو راستہ کرے گا، برے کام کرے گا تو جہنم والے گھر کو راستہ کرے گا۔ اور پھر جب انسان مرے گا تو اس کو اپنے گھر کی پہچان ہوگی، اور جا کے وہ اپنے گھر کو خود آن کرے گا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ مجھے دے دو۔ اور وہ کو جا کے وہ گھر کو مطلب وہ خود جا کے آن کرے گا، اور خود جا کے اس گھر کو وہ اسے مطلب اس کی سب کانشیس میں وہ یاد ہوگا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور جہنم کی عذاب سے پناہ مانگے۔ بے شک وہ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ہم ضائع کرتے ہیں اجر، ضائع نہیں کرتے اجر اس کا جو اچھا کرے عمل۔ یہی لوگ ہیں، اس کے لیے باغات ہمیشگی کی بہتی ہیں، اس کے نیچے نہریں، اور وہ پہنائے ہوئے ہیں اس میں کنگن سونے کے۔ اور ان کو نہ صرف، اور کہا جاتا ہے کہ جنت میں اتنی خوبصورت ہوں گی چیزیں، ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کان نے سنا ہوگا، اتنی خوبصورت چیزیں ہوں گی۔ اور پھر ان کو باغات دیے جائیں گے اور ان کو پہنائے جائیں گے خود، مطلب ایک جیسے بادشاہ کو بٹھا کے پہنائے جاتے ہیں نا، تو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور پھر ان کو لباس دیے جائیں گے اور سبز کلر کے۔ جنتیوں کا فیوریٹ کلر بھی پتہ لگ گیا، سبز کلر، اس لیے آج سے سبز کلر ہمارا فیوریٹ ہوگا۔ باریک ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے ہوں گے، اور اس میں تختوں پر، اور کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنی اچھی ہے آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی وادیوں کی نصیب بنائے، جنت کو ہمارا نصیب بنائے، اور جنت کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ توفیق دے، کیونکہ شیطان ہمیں جنت کی طرف سوچنے بھی نہیں دیتا، آخرت کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
برے لوگوں سے، برے وقت سے، بری تقدیر سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔